नाज़रीन, रीजनल थिएटर से और ग्लोबल थिएटर ऑफ वॉर से काफी ज्यादा डेंजरस खबरें जब सामने आ रही हैं। एक ही जंग है जिसके कई सारे थिएटर्स हैं लैटिन अमेरिका, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, पैसिफिक, ये सब एक ही जंग है, उसके कई एक थिएटर्स हैं और तमाम जगहों से एस्केलेशन की खबरें सामने आ रही हैं। न्यूक्लियर जंग की तरफ खतरात जब वो बढ़ते चले जा रहे हैं, आलमी जंग की तरफ खतरात जब वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा रशिया से शुरू करते हैं। नाज़रीन, रशिया की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है, दिमित्री मेदवेदेव की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स दिए गए तो हम जो है वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। यानी लाउड और प्रिसाइज थ्रेट जो है वो रशिया की जानिब से दिया गया है, मतलब कोई इबहाम नहीं है, वो सीधी बात ये कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दिए गए। और साथ ही जो इस्टोनिया के साथ मामला काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। इस्टोनिया में नेटो जो है वो न्यूक्लियर डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है, तो वो किसी भी वक्त हो सकते हैं। तो रशिया ने वहां पर भी वार्न किया है कि हम वहां पर भी हिट करेंगे इस्टोनिया को। तो हो सकता है इस धमकी के बाद नेटो को जब वो पीछे हटना पड़ जाए। लेकिन ये सारी जो अप्रोच है, यानी वो यूक्रेन की जंग रोकना नहीं चाहते हैं। और पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन और उसके इत्तेहादी जो रशिया की डिफीट देखना चाहते हैं वो बहुत पछताएंगे। और अब एक और खौफनाक खेल ये शुरू होने जा रहा है कि समुद्रों में जो मजीद गैस और ऑयल पाइपलाइंस हैं जो एशिया की तरफ आ रही हैं रशिया से, उनको भी तबाह करने की जब तैयारी की जा रही है। इससे पहले जो रशिया से जर्मनी की तरफ आ रही थी नॉर्ड स्ट्रीम, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, यूक्रेन ने किया, सीआईए की मदद से हुआ और जर्मनी की मईशत का भट्ठा बैठ गया और जर्मनी की वजह से फिर यूरोप भी मुतासर हुआ। तो अब ब्लैक सी जो है वहां पर जो रशिया की पाइपलाइंस है, और ये बड़ी महंगी पाइपलाइंस है, बड़ी एक्सपेंसिव है और इनको बनाना बहुत मुश्किल है। जो रशिया से जर्मनी बनी है ये एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा ये इंजीनियरिंग का शाहकार है, ये टेक्नोलॉजी का भी शाहकार है कि इतनी सोफिस्टिकेटेड उन्होंने ये पाइपलाइन जब वो बनाई और उसको एक धमाके से जब वो उड़ा दिया गया। तो अब ब्लैक सी के अंदर ये होने जा रहा है जिससे एशिया के मुल्क जब मुतासर होने जा रहे हैं। यानी वो जंग जिसमें तबाही है, डिस्ट्रक्शन है ना, तबाही है कि आप ये पाइपलाइनें उड़ा रहे हैं। उसके अलावा रशिया ने यह भी कुछ अरसा कबल कहा कि जो ऑयल टैंकर्स है रशिया के, उसके ऊपर यूरोप हमले की तैयारी कर रहा है। तो जाहिर है कि अगर वो यूक्रेन अटैक करता है तो वो बरतानिया, फ्रांस और इन मुल्कों की मर्जी के बगैर और इनकी सपोर्ट के बगैर, इनकी इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सप्लाई के बगैर वो हो नहीं सकता। अच्छा, इधर जरा रीजन के अंदर आ जाएं तो बरतानिया ने लेबनान को कहा है कि आप हमें एयर स्पेस अलाउ करें ताकि हम ईरान पर अटैक कर सकें। लेबनीज गवर्नमेंट को बरतानिया ने यह कहा है कि हमारे वॉर प्लेन जो है वो अलाउ किए जाएं ताकि हम साइप्रस की अपनी बेस को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर जब बमबारी कर सकें। यानी साइप्रस से वो लेबनान, लेबनान से शाम, शाम से इराक, इराक से फिर ईरान पर बमबारी करेंगे। एक तो यह है कि अब लेबनीज गवर्नमेंट क्या करेगी, और दूसरी बात नाज़रीन यह है कि यानी ये तमाम ही ईरान पर हमला, सब ईरान पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। भाई अमेरिका भी आ गया, इसराइल भी आ गया, अब यूरोप भी आ गया। और ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है क्योंकि अमेरिका तो मिडिल ईस्ट की जंगों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मुसलसल है, लेकिन बरतानिया आफ्टर मैनी डेकेड्स बराह रास्त हमला करने के लिए आ रहा है। ये आफ्टर मैनी डेकेड्स हो रहा है। इससे पहले जो उन्होंने एक बड़ी फुल स्केल वॉर लड़ी थी वो सुएज कनाल क्राइसिस पर बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर जब वो मिस्र के ऊपर अटैक किया था, तो उसके बाद से फिर वो कोई बड़ी डायरेक्ट उन्होंने इंटरवेंशन, यानी इराक में ज़ाहिर है बरतानिया आया है डेफिनेटली, लेकिन वहां साइप्रस से उड़कर और ये 3 मुल्कों को क्रॉस करते हुए और फिर ईरान पर आकर बमबारी करना, ये बड़ी डेंजरस बात है। यानी तमाम आलमी ताकतें आ रही हैं, तो फिर तो आप इसको एक आलमी जंग की तरफ भी धकेल रहे हैं ना। आलमी जंग किसको कहते हैं? जिसमें आलमी पावर्स आ जाएं। तो बरतानिया आलमी पावर, अमेरिका आलमी पावर, इसराइल एक बड़ी पावर और उधर रशिया और चाइना खड़े हैं। तो यानी इधर ईरान अकेला है, उधर से वो सब के सब आ रहे हैं। तो रशिया और चाइना के लिए ये अल्टीमेट प्रोवोकेशन है कि वो फिर क्या करेंगे। यानी रशिया और चाइना के इत्तेहादियों पर वो सब मिलकर आकर अटैक कर रहे हैं, तो रशिया और चाइना के लिए मेजर प्रोवोकेशन है कि वो फिर खामोश बैठे रहें। सही है ना। तो और फिर बरतानिया, मतलब अमेरिका क्या नाकाफी है और इसराइल नाकाफी है कि अब बरतानिया भी आ रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ईरान से नाज़रीन जो बात सामने आ रही है, ईरान ने यह कहा है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रीजन के अंदर महदूद नहीं होगा। ये चूंकि अब यूरोप भी आ रहा है तो ईरान ने कहा है कि हमारा रिस्पॉन्स रीजन के अंदर महदूद नहीं होगा। एक तो यह है कि जंग फैल जाए, रीजन से बाहर निकल जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पर ईरान ये कह रहा है कि उसका रिस्पॉन्स भी रीजन से बाहर होगा।
ایک تو نا جنگ سپل اوور ہو گئی، یہ بات نہیں ہو رہی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے جو میزلز ہیں ان کی رینج میں صرف مڈل ایسٹ کی بیسز نہیں آتی ہیں، اس میں یورپ کی کچھ بیسز ہیں امریکہ کی وہ بھی آتی ہیں، اس میں براعظم افریقہ کے اندر جو امریکی بیسز ہیں وہ بھی آتی ہیں، یعنی 3 براعظموں کے اندر جو امریکی بیسز ہیں وہ ایران کی رینج کے اندر ہیں۔ اور یہ جو کچھ عرصہ پہلے دعویٰ ہوا تھا کہ ایران نے جو کراس کانٹیننٹل میزل ہے اس کا بھی تجربہ کر لیا تو اور بھی زیادہ بیسز جو رینج کے اندر آ جائیں گے، لیکن اس وقت بھی 3 براعظموں میں ایران کے میزلز کے رینج میں وہ بیسز آ رہی ہیں، تو یورپین بیسز بھی ہیں۔ تو ایران یہ بتا رہا ہے کہ وہ دوسرے براعظموں میں، دوسرے ریجن میں بھی اٹیک کرے گا، سپل اوور کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایران باقاعدہ اٹیک کرے گا، یورپ سے حملہ ہو رہا ہے نا، تو یہ ایران کی جانب سے بات سامنے آ رہی ہے، چونکہ ایران نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم گلوبل آرڈر ہلا دیں گے، یہ گلوبل آرڈر جب وہ کلیپس ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یعنی کہ آپ یوکرین کا معاملہ نیوکلر، اور پھر یہ آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں کہ عالمی جنگ کے خطرات جب وہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر پہلے خبر یہ ہے کہ IRGC نے ڈرلز شروع کر دی ہیں، اس میں میزلز ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر سویمز آف جو ڈرونز ہیں وہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور جو خلیج فارس میں آئلینڈز ہیں ان کے اوپر بھی یہ میزلز اور ڈرونز ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ لینڈ فائٹ کی بھی تیاری کر رہا ہے، وہ اس بات کی بھی تیاری کر رہا ہے کہ جنگ عراق جیسی اور افغانستان جیسی صورتحال پیدا کر دے کہ امریکی فوجیں اتر جائیں، تو پھر لینڈ پر کیسے جنگ کرنی ہے اس کی بھی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اور ذرا اگلی خبر دیکھیے، ایران نے بڑی گیم چینجر ڈیل جب رشیا کے ساتھ کی، جس میں ان کو شولڈر میزل جو ہے وہ مل رہے ہیں تھاؤزنڈز کی تعداد کے اندر، یہ بڑے طاقتور میزلز ہیں، اور ان کی سب سے خاصیت یہ ہے کہ ان کے لیے لانچرز کی ضرورت نہیں ہے کہ لانچرز ہوں گے تو پھر یہ لانچ کیے جا سکیں، یہ شولڈر سے لانچ کیے جا سکتے ہیں، تو ان کو آپ موٹر سائیکل پر رکھ کر کہیں بھی لے جائیں، تو وہ تو لانچرز ہیں، ان کو خاص انداز میں لے کر جانا ہے، پھر وہ ان پر اٹیک ہو گیا تو پھر وہ تباہ ہو گئے، یہ تو یعنی آسانی کے ساتھ ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، موو کیے جا سکتے ہیں، شولڈر سے آپ نے فائر کرنے ہیں تو موٹر سائیکل پر رکھے اور کہیں بھی لے گئے، مثال دے رہا ہوں۔ تو آگے اگر مثال کے طور پہ جنگ کھنچ جاتی ہے تو پھر ایسا ہی ویپن کام آئے گا، وہاں پر کوئی ریگولر آرمی اور ریگولر سٹاک اور وہاں سے مطلب بیسس سے اٹیک وہ نہیں ہو سکے گا، پھر ایسا ہی اسلحہ کام آنا ہے۔ تو ہزاروں وہ آ رہے ہیں، اور اس وقت جب وہ ایران نے چائنا کے ساتھ ڈیل بالکل سائن کرنے کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، جس میں چائنا ایران کو سپر سونک جو اینٹی شپ میزلز ہیں وہ بھی دینے جا رہا ہے۔ دیٹ مینس کہ ایران کی جو نیول اسٹرائک کیپیبلٹی ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، یہ ایڈوانس سپر سونک اینٹی شپ میزلز ہیں جو کسی بھی بڑے ایڈوانس وارشپس کو سمندر میں غرق کرنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ فلائی کرتے ہیں، اور ان کو روکنا جو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایران کئی ڈائمنشنز کے اندر اپنی صلاحیت جو وہ بڑھا رہا ہے، تو اس لیے ٹرمپ کو جو وہ بار بار منع کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ شیئر کروں گا جس میں پینٹاگن نے خبردار کیا، پینٹاگن آفیشلز نے، کہ ہمارے وہاں پر بہت زیادہ جو لاسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اس لیے حملہ جو وہ نہ کیا جائے۔ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ ایڈیشنل فرنٹس کے اوپر اپنی جنگی تیاریاں کی ہیں۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یعنی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نئے فرنٹس بھی کھل سکتے ہیں، وہ فرنٹ جو ہمیں پتا ہے بھائی غزہ ہے، لبنان ہے، یمن ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے، عراق ہے، لیکن کچھ ایڈیشنل فرنٹس بھی ہیں۔ بھئی یہ ایڈیشنل کون سے ہیں؟ کہ جارڈن سے کوئی وہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہاں سے جنگجو گھس جائیں گے، جو سینائی ہے وہاں سے، شام سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایڈیشنل فرنٹس کے اوپر بھی تیاری جو ہے وہ کی ہے۔ اور جو اسرائیلی پروپیگنڈا ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، انتہا بھی اس کو کراس کر چکا ہے، اور بتا رہا ہے کہ معاملہ کتنا زیادہ خوفناک ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل نے جو نیا پروپیگنڈا ایران کے خلاف کیا ہے کہ ایران نے جو اپنے وار ہیڈز ہیں، جو میزلز کے وار ہیڈز ہیں، وہ بایولوجیکل ویپن کے ساتھ لیس کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے نتن یاہو نے یہ کہا کہ ایران ایک ہفتہ دور رہ گیا ہے نیوکلیر بنانے سے، اور اس کو ویسے 3 دن ہو بھی چکے ہیں، تو ایران ایک ہفتہ دور ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بایولوجیکل ویپنز ہمارے پر استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل آپ کو بتایا پہلے ہی وہ وکٹم اپنے آپ کو بتاتے ہیں، وکٹم پورٹرے کرتے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ایران بایولوجیکل ویپنز استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ بایولوجیکل ویپنز ایران پر استعمال کرنے جا رہے ہیں، یعنی وہ مثال کے طور اس سے پہلے یہ بات سامنے آئی کہ ایران جی ہے وہ اپنی ملٹری سائٹس کو اور کمانڈ سینٹرز کو جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہاں پر ٹرانسفر کر رہا ہے، ہاسپٹلز میں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ ہاسپٹلز کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایران نے بایولوجیکل ویپنز،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ایران نے یہ استعمال کر دیے ہیں، اس کو ویریفائی کون کرے گا کہ ایران نے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ جو یہاں اسرائیل سے سٹیٹمنٹ جائے گی اس کو سارا ویسٹرن میڈیا جو چلائے گا، ٹرمپ بھی اسی پروپیگنڈے کو بیک کرے گا، ویسٹرن لیڈرز بھی اسی کو بیک کریں گے کہ یہ بایولوجیکل ویپنز ایران جب استعمال کر رہا ہے، تو IRGC کو ویسے بھی انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ سارا بیانیہ ہے ایران پر ڈسٹرکٹیو اور ہاریفک فورس استعمال کرنے کے لیے۔ تو اس ریجن کے اندر یعنی دیکھیں نا کہ وائلنس کے خطرات جب وہ کتنے زیادہ بڑھ گئے، اور اسی درمیان جب وہ میکسیکو جہاں پر ان کے جو ٹاپ کارٹل ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور امریکہ کے دباؤ کے اوپر نشانہ بنایا گیا، تو اب وہاں پر ہنگامے ہو رہے ہیں، وائلنس ہو رہا ہے، اور اوپر سے کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے یہ اس وقت دھمکی جاری کی ہے کہ اگر میکسیکو میں کسی امریکی شہری کو نقصان پہنچا تو بڑے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے، چونکہ کارٹر جو ہے اس کے جو لوگ ہیں ممبران ہیں وہ اٹیک کر سکتے ہیں، یہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی مثال کے طور پہ وہاں پر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ امریکہ پھر ڈائریکٹلی بھی وہاں پر جا کر سٹرائکس جب وہ کر سکے گا۔ تو وہ جو میکسیکو نے امریکی دباؤ میں یہ ایک اقدام اٹھایا ہے، تو ویسے تو ڈرگز کے خلاف کرنا ظاہر ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے، لیکن امریکہ کے دباؤ پر یہ سارا اٹھایا گیا ہے اور پھر وہاں پر ہنگامے بھی ہو رہے ہیں، اور تو اگر اوپر سے یہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو پھر امریکہ ڈائریکٹلی بھی آ جائے گا، تو پھر میکسیکو جو ہے وہ ایک جواز دے بیٹھے گا امریکہ کو ڈائریکٹلی اپنے کنٹری میں آنے کے لیے، تو وہاں پر بھی صورتحال کافی زیادہ سینسٹیو ہے۔ لیکن میں اب ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو ناظرین رشیا کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ وی کال آن واشنگٹن کہ وہ ایران پر جو حملے کا فیصلہ ہے اس کو واپس لے لے، ایران پر اٹیک نہ کرے، یہ رشیا کی جانب سے وارننگ گئی ہے امریکہ کو۔ ٹکر کارلسن جو ہیں انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ٹرمپ سے جا کر ملاقات کی ہے اور ٹرمپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایران پر حملے سے پیچھے ہٹ جائیں، کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ میں نہ جائیں۔ 23 فروری کو یہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ لاسٹ منٹ ٹائپ ایفرٹ ہے ٹکر کارلسن کی جانب سے کہ یہ ایک سینس وار ہے فار اسرائیل۔ ابھی اسرائیل میں جا کر ٹکر کارلسن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کو وہاں پر کافی ہیوملیٹ کیا گیا۔ سو ٹکر کارلسن سیز ٹو ٹرمپ کہ یہ ایک سینس لیس وار ہے اور یہ اسرائیل کے لیے ہوگی، تو ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ٹکر کارلسن کو ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کنونس نہیں ہوئے اور ایک لارج اسکیل ملٹری کیمپین جو ہے وہ ایران پر ہونے جا رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو وال اسٹریٹ جرنل نے جو رپورٹ اس وقت دی ہے، پینٹاگن جو آفیشلز ہیں انہوں نے ٹرمپ کو ارج کیا ہے کہ وہ ایران پر اٹیک نہ کرے، میسو کیجویلٹیز فار US اینڈ اٹس ایلائز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اسرائیل یا باقی جو بھی ایلائز آئیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل، میسو کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں، پینٹاگن آفیشل ٹرمپ کو وارن کر رہے ہیں، ٹکر کارلسن جا کر وارن کر رہا ہے، سعودی عربیہ ٹرکی وارن کر رہا ہے، امریکن ملٹری ایکسپرٹس وارن کر رہے ہیں، امریکن پبلک کہہ رہی ہے ہم جنگ نہیں چاہتے، اس کے باوجود ٹرمپ کو جب وہ جنگ کرنا ہے۔ تو پینٹاگن میں کافی زیادہ کنسرنز ہیں کہ جو رسک ہے وہاں پر اٹیک کا کہ رسک وہاں پر ہے، اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک لمبی جنگ جو وہ چھڑ جائے گی، کیجویلٹیز ہوں گی اور جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ڈپلیٹ کر جائیں گے، ان کے انٹرسیپٹر میزائل جو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے کہ ملٹری لیڈرز آر پرووائڈنگ کوشیس ایسٹیمیٹ آف پوٹینشیل لاسز اینڈ ادر پاسبل کاسٹ آف ملٹری آپریشنز، جو اکنامک کاسٹ آئے گی، جو ہیومن کاسٹ جو وہ آ سکتی ہے۔ ایک اور امریکی ڈسٹرار جو وہ جبرالٹر سے گزر رہا ہے اور وہ ریجن کی طرف آ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ہم لیتھل فورس ایران پر استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں، مطلب اس طرح سے گلوریفائی کرنا طاقت کے استعمال کو، لوگوں کو اٹیک کرنے کو، ملکوں کو تباہ کرنے کو اس طرح سے گلوریفائی کر کے جو ہے وہ پیش کرنا، جیسے ٹرمپ اپنے ویپنز کو جس طرح سے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بڑے بیوٹیفل، ٹھیک ہے نا، اور بڑے ایسے مطلب ان کو گلوریفائی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ انتہا ہے ویسے۔ تو وائٹ ہاؤس مطلب وہ ڈپلومیٹک بات نہیں کر رہا، ہم لیتھل فورس استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اسی درمیان اب لیبنن کا میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ برطانیہ نے ریکویسٹ کی ہے لیبنن کو کہ وہ برٹش وار پلینز کو الاؤ کرے کہ وہ لیبنیز ایئر سپیس کو استعمال کر سکے، یعنی کہ سائپرس میں برطانیہ کی بیسز ہیں، وہاں پر برطانیہ کے جیٹس کھڑے ہوئے ہیں، غالباً 18 کے قریب F-35 انہوں نے کھڑے کیے، اور پھر ٹائفون اور باقی یہ جیٹس بھی وہاں پر ہیں، تو وہ لیبنان کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب لیبنیز گورنمنٹ انتہائی اس کا ایک ان ریئلسٹک اور افسوسناک بیہیویئر رہا ہے اسرائیلی اگریشن کے حوالے سے، اس نے اس بجائے اسرائیل کو پریشرائز کرنے کے حزب اللہ کو بلیم کرتے رہی ہے، اس وقت پھر اس نے حزب اللہ کو کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر اٹیک نہیں کرے گی، اور
اب برطانیہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سپیس دو، ہم جو ہے وہ جا کر ایران پر اٹیک کریں گے۔ تو یہ عجب منطق ہے کہ اسرائیل کے خلاف جب رسپونڈ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، جب ایران اور حماس اور ریزسٹنس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ہاتھ باندھ کر جو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کنگ آف جارڈن کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، ہم اپنی ایئر سپیس جو وہ نہیں دیں گے اور اس کو بیٹل گراؤنڈ جو وہ نہیں بننے دیں گے، ہم کوئی بیٹل گراؤنڈ نہیں بنیں گے۔ لیکن پھر عجیب بات ہے، جیٹس کھڑے ہوئے ہیں، تیاری وہاں پر ہو رہی ہے، تو کیسے نہیں دیں گے؟ ساری تیاری تو جارڈن تو ایک پرائم بیس بننے جا رہا نا، یہیں سے ان کی حملے کی پلاننگز ہیں، تو ایئر سپیس بھی نہیں دیں گے، لینڈ بھی نہیں دیں گے، بیس بھی نہیں دیں گے۔ خیر، اب اسی درمیان جو ایران کی نیگوسیشن ٹیم ہے وہ روانہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی ملاقات وہاں پر ہو سکتی ہے، لیکن اگین دیر از پاسبلٹی کہ ایران کی ٹیم وہاں پر بیٹھی اور ادھر جب اٹیک ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اعتبار تو کسی چیز پر نہیں ہے۔ اچھا، اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ملٹری جو پریپریشنز ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، دیر از پاسبلٹی آف اوپننگ ایڈیشنل فرنٹس، یعنی حزب اللہ، یمن، یہ سارے فرنٹس تو کھلیں گے، بٹ دیر آر پاسبلٹیز کہ کچھ ایڈیشنل فرنٹس بھی کھل جائیں۔ ابھی انہوں نے نام نہیں لیا کہ کون سے ایڈیشنل فرنٹس جب وہ کھلیں گے، لیکن بہرحال اچھا، نیتنیاہو کا جو آج ٹرائل تھا اس کو کینسل کیا گیا ہے ڈیو ٹو دا ایمرجنسی سچویشن، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر میٹنگز اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائلز کو بایولوجیکل اور کیمیکل ویپنز ان وار ہیڈز کے ساتھ اکوپڈ کر لیا ہے، لیس کر لیا ہے، تو یہ ہمارے اوپر بایولوجیکل اور کیمیکل ویپنز استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اسرائیل، دیکھیں اسرائیل نے غزہ میں جو ویپنز استعمال کیے ہیں، اسرائیل نے جو لبنان کے اندر ویپنز استعمال کیے ہیں، بہت زیادہ ہاریفک ویپنز تھے جو استعمال کیے گئے ہیں، زہریلے مادے وہاں پر گرائے گئے ہیں جو لبنان کی ایگریکلچر لینڈ ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہمارے پر یہ ویپنز استعمال کرنے جا رہا ہے، جو کہ نہیں کرنے جا رہا، لیکن اصل میں یہ ویسا کرنے جو وہ جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک بیانیہ بھی ہے کہ ایران کتنا خطرناک، ایران میں کیا ہو رہا ہے۔ بڑی اہم ترین شخصیت جب وہ ایران پہنچی ہیں، برکینو فاسو، اور آپ کو پتا ہے برکینو فاسو، نائجر، مالی، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر فرانس اور ویسٹ کی بیسز تھیں، یہاں پر نئی لیڈرشپ آئی ہے، اور برکینو فاسو کی جو لیڈرشپ ہے بڑی مقبول ہے اس وقت، ابراہیم تورے، اور یہاں پر رشیا کا سارا انفلوئنس ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ان تمام ملکوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے اگینسٹ ویسٹ اور اس کا امپیریلزم، کس طرح سے افریقہ کو جو لوٹا گیا۔ تو برکینو فاسو کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ اس وقت ایران میں، اور جو ایران کے صدر ہیں ان کے ساتھ برکینو فاسو کے ڈیفنس منسٹر نے ملاقات کی ہے۔ یہ کافی امپورٹنٹ دورہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایرانین آرمی نے کہا ہے کہ ایران کا جو رسپانس ہے وہ ڈیسائسو اور ہارش ہوگا، اور اس سے ایک تو ریجنل وار چھڑ جائے گی، اور ایون ہمارا جو رسپانس ہے وہ ایکسٹینڈ کرے گا بیونڈ دا باؤنڈریز آف دا ریجن، یہ ریجن کی باؤنڈریز سے بھی آگے نکل جائے گا، ریجنل وار بھی چھڑے گی اور ہمارا رسپانس ریجن کی باؤنڈریز سے بھی نکل جائے گا۔ اور ایران نے کہا ہے کہ ہم لیبیا، سیریا اور وینزویلا نہیں ہیں، اور ملٹری یونٹس جو ہیں وہ اس وقت ڈرلز کر رہے ہیں۔ ایران کی جو سدرن کوسٹ ہے وہاں پر یہ ڈرلز ہو رہی ہیں، آئیلینڈز جو ہیں ایران کے پاس وہاں پر ڈرلز ہو رہی ہیں، نیو ویپنز وہاں پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جو رشیا اور چائنا اور نارتھ کوریا سے آئے ہیں، اور اس میں سویمز آف ڈرونز کیسے استعمال کرنے ہیں وہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کو جو وہ اسکائی نیوز لکھ رہا ہے، IRGC کنڈکٹ ملٹری ایکسرسائزز آن دا کنٹریز سدرن کوسٹس۔ اچھا، ایران میں یہ بھی تیاری ہو رہی ہے کہ اگر لینڈ پر جنگ چھڑ جائے، اگر زمینی جنگ کرنا پڑے تو اس کے لیے جو عراقی کردستان ہے اس طرف 6 فٹ اونچی جو ہے ایک دیوار وہاں پر جب بنائی جا رہی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ یہاں سے کردش جو سیپریٹسٹ ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک تیاری وہاں پر جب وہ کی جا رہی ہے، جیسے اب خندقیں کھودتے ہیں تو کائنڈ آف یعنی وہ دیوار وہاں پر بنا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ خبر دوسری بھی بہت بڑی ہے، ایران از اپروچنگ ا ڈیل فار چائنیز اینٹی شپ میزلز۔ 302 سپر سونک جو اینٹی شپ کروز میزلز ہیں، رائٹرز کی خبر کے مطابق یہ ایران کو دیے جائیں گے چائنا کی جانب سے 302، یعنی آپ دیکھیں ایک ایک میزل کی کتنی اہمیت ہے۔ سپر سونک اینٹی شپ میزلز ہیں اور یہ 302 ہیں جو ایران کو دیے جائیں گے۔ ان کی جو رینج ہے وہ 290 کلومیٹر ہے، تو یہ جو سارا گلف آف عمان ہے اور خلیج فارس، یہ سب ایران کی رینج کے اندر ہوگا۔ یہ ہائی سپیڈ ہیں
اور ایران کی جو نیول سٹرائک کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور امریکہ کے جو نیول ایسٹس ہیں وہ اور زیادہ یہاں پر خطرے میں ہوں گے۔ ایران تمام ڈائمینشنز کے اندر اپنی جو تیاری ہے، طاقت ہے، بڑھا رہا ہے۔ اچھا، ایران کو بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے جی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ادھر سے پیوٹن کا بھی میسج آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نا، ادھر سے نیتنیاہو نے بھی ایران میں سے بھیجا ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ اس طرح کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو دمتری میدویدیو جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ رشیا ول بی فورس ٹو یوز نیوکلیر ویپنز اف برٹن اینڈ فرانس ہینڈ اوور نیوکلیر ٹیکنالوجی ٹو کیو۔ اگر برطانیہ اور فرانس نے نیوکلیر ٹیکنالوجی یوکرین کو دی تو پیوٹن نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ بلیک سی کے اندر 2 گیس پائپ لائن جو ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ٹرک سٹریم ہے اور ایک بلو سٹریم ہے۔ یہ وہ ہے جو ٹرکی کی طرف آ رہی ہے، کوکسس کی طرف آ رہی ہے، یعنی ایشین کنٹریز ان کی طرف آنے والی یہ جو پائپ لائنز ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا بڑی مہنگی اور ان کو بنانا بڑا مشکل ہے، تو یہ ہٹ ہونے جا رہی ہیں، یہ پیوٹن خود کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے انفراسٹرکچر، ہمارے گورنمنٹ امپلائز، ان سب کے اوپر بھی ٹیررسٹ اٹیک کرنے کی تیاری جو وہ کی جا رہی ہے، اور یوکرین اور اس کے اتحادی وہ پچھتائیں گے جو وہ رشیا کی ڈیفیٹ دیکھنا چاہتے ہیں اس راستے میں، وہ پچھتائیں گے، ان کو یہ راستہ پرسو نہیں کرنا چاہیے۔ تو معاملات وہاں بھی بڑے جو وہ تلخ ہو رہے ہیں۔ نیوکلیر سے آگے کیا بات ہے، وہ نیوکلیر جب وہ یوکرین کو دینے جا رہے ہیں، اور یہاں ایران کو ڈسٹریکٹ کرنے آ رہے ہیں کہ یہ نیوکلیر بنا رہا ہے، تو منافقت دا ہائٹ آف ہپوکریسی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے راز لگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔